जो है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वो पाकिस्तानी जिनकी आंखें जुड़ी रहती हैं पाकिस्तान के टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीन के साथ 24 घंटे में, उनको पता है कि कितना वक्त उनका सर्फ होता है पनामा केस के हवाले से मुख्तलिफ मामलात में। आजकल इसमें काफ़ी वक्त सर्फ होता है कि पनामा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ, अदालत में जज साहिबान ने क्या कहा, वकला ने क्या कहा, उसके बाद अदालत के बाहर PMLN वालों ने क्या कहा, PTI वालों ने क्या कहा और पीपल्स पार्टी वालों ने क्या कहा, उसके बाद टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में किसने क्या कहा, किस एंकर ने क्या कहा। लेकिन इस पूरे माहौल में जो सबसे अहम फरीक है उसकी कोई नहीं सुनता, वो है पाकिस्तान के अवाम। आखिर वो इस पूरे मामले में क्या सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं, वो आपने नहीं सुने। 24 घंटे आप सुनते हैं, कुल मिला के शायद 150 लोग होंगे जिनके व्यूज़ आप हर वक्त सुन रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं, उनका दिल किस जानिब धड़क रहा है, इस पूरे मामले से वो किस हद तक कनेक्टेड हैं, क्या वो समझते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या वो मानते हैं कि जनाब नवाज शरीफ के साथ एक भरपूर साजिश हो रही है, या वो ये समझते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा बल्कि एक ज़बरदस्त एहतसाब हो रहा है। और इस पूरे माहौल में उनकी बात कौन कर रहा है, क्या वाकई ये उनके दिल से जुड़े हुए मामलात हैं। ये हमने कोशिश की है आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएं कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में क्या सोच रहे हैं। इसके लिए हमने पाकिस्तान के 5 बड़े शहर कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा चुने, जहां हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से कहा कि वो ऐसे मकामात पर जाएं जो भरे पूरे मकामात हो और वहां पे रैंडमली लोगों से पूछे इस पूरे माहौल के हवाले से। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुख्तलिफ शहरों के, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन इलाकों में गए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कराची का अहवाल। कराची मिनी पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है, तकरीबन 2.25 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की आवाज़ की बड़ी अहमियत है और इसके लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी मसूद रज़ा कराची वालों के पास गए, उनसे पूछे वो इस पूरे मामले में क्या सोच रहे हैं। मैं कराची के एक मरकजी इलाके में मौजूद हूँ और कराची मिनी पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान पनामा के मामले पर क्या सोच रखता है। JIT जब अदालत में पेश की गई और पहली समाअत हो गई, मौक़िफ़ हमारे सामने ये आ रहे हैं कि हुकूमती साइड कहती है कि ये एक साजिश है हुकूमत के ख़िलाफ़, शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ का कहना यह है कि ये एक एहतिसाब का अमल है जिससे वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली गुजर रही है। आवाम क्या समझती है ये हम जानेंगे। ये वो जगह है जहां पूरी कराची से लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो किसी एक इलाके या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं होंगे, बल्कि हमें यहाँ पर मिक्स लोग मिलेंगे। जैसे आप हम यहाँ पर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी राय क्या है? मेरे हिसाब से तो एहतसाब ही है ये, क्योंकि ज़ाहिर है इसको आइडेंटिफाई किसने किया है। यहाँ पर हमारे कोई लोकली तो नहीं हुआ है, ये इंटरनेशनली हुआ है। एक आया, एक पनामा इशू आया, उसके बाद वो बहुत सारे नाम आए उसके अंदर। एक आदमी का नहीं, सबका एहतसाब बनना चाहिए। जिस पे चार्जेस लगते हैं वो हर बंदा यही कहता है कि ये मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ है। ये तो कोई मानेगा नहीं ना। साजिश तो नहीं है, लेकिन जो उनकी अपनी पार्टी वाले जो बयानात दे रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं उनकी पार्टी वाले, इससे तो यही लगता है कि उनकी अपनी भी, उनको पता चल गया है कि हम गलती पे हैं। उनको ये पता है, जब भी तो इतना शोर मचा रहे हैं सब। और सही है, जजेस बहुत फेयर हैं और हमें दुआ है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हक का फैसला हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, मौका मिलना चाहिए, 5 साल पूरे करने चाहिए। और आप ये बताना इस मुल्क में सीधा कौन है? सब पे करप्शन का इल्ज़ाम है। कोई 470 अरब करप्शन करता है, कोई डॉलर बाहर लेके जाता है, कोई फिर ज़मानत पे रिहा हो जाता है। कौन सी पार्टी ऐसी जिसमें करप्शन नहीं? सब में करप्शन है पाकिस्तान के अंदर। ये तो जो भी जिसको ऊपर भी मसला होता है वो यही कहता है साजिश है। ये होना चाहिए एहतसाब इसका,
बिल्कुल होना चाहिए और इन सब का होना चाहिए। नहीं, कोई साजिश नहीं है, मेरा ख्याल है कि सही है, होना चाहिए। जो करतूत किए इन लोगों ने बिल्कुल डिजर्विंग है। वज़ीर आज़म का जो एहतसाब हो रहा है ये बिल्कुल साफ शफाफ अमल है या ये कोई साजिश है उनके खिलाफ? पता नहीं, इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। इंसाफ या इंसाफ ये होना चाहिए, सबका होना चाहिए, मेरा भी, आपका भी, सबका होना चाहिए। सबका होगा तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। एक आदमी को सिर्फ टारगेट बना लेना या एक आदमी के ऊपर ही लगे रहना, जैसे ऐसा मुझे लग रहा है कि सिर्फ इस वक्त वही फोकस है, पाकिस्तान के अंदर कोई और आदमी है ही नहीं। ही शुड बी आंसरेबल जो काम उन्होंने नहीं किया, एंड ही शुड बी आंसरेबल फॉर हिज जो भी मनी का इतना घपला हुआ है, ही शुड बी आंसरेबल। बहुत शुक्रिया। ये कराची की राय है, रैंडम राय जो हमने आप तक पहुंचाई है। ये है ना आवाम की राय कि आवाम क्या कहते हैं। कराची से हम पहुंचते हैं पिंडी। रावलपिंडी का शहर पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। शोहरत इस वजह से भी है कि यहाँ पे GHQ भी है और जाहिर है कि रावलपिंडी एक बड़ा तिजारती शहर है। रावलपिंडी वालों की राय सुनी, उनकी बात सुनी हमारे नुमाइंदे अदनान मुख्तार ने। इस वक्त हम रावलपिंडी में कमेटी चौक में मौजूद हैं, जो कि एक तरीके से शहर का आप इसे सेंटर कह सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जमातों के जो हामी हैं, उनके चाहने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पनामा केस के हवाले से बेचैन भी हैं। इस बदलती सूरत हाल पे उनकी कड़ी नज़र है। TV पे रोज़ाना वो तज्ज़िये सुनते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, और इनका इस वक्त हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ख़ुद क्या फ़ील करते हैं JIT की रिपोर्ट के बाद। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसके वो किस नुक्ते, आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इस वक्त कैसी चल रही है कार्रवाई, और स्पेशली जो गवर्नमेंट अगर कहती है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, तो आप समझते हैं कोई साजिश हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोज़ाना तज्ज़िये भी देख रहे हैं और इंटरव्यू भी और सारा कुछ देख रहे हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कहती है साजिश हो रही है, हम आवाम भी कहते हैं, हम ताजर भी ये कहते हैं कि वाकई ये साजिश हो रही है। अच्छा भला काम हो रहा था, कारोबार बहुत फैल रहा था, अच्छा हो रहा था। जब से ये GIT का चक्कर चला है, जब से ये चीज़ें चली हैं, कारोबार भी ठप है, लोग भी परेशान हैं कि इससे हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। इस हल्के में काम उन्होंने कराना थे, जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो करा रहे हैं। इमरान खान जब से इलेक्ट हुए बताएं वो कितनी दफ़ा हैं, कितने मसाइल उन्होंने हल किए हैं। शेख रशीद साहब कितने आए हैं, कितने लोगों के मसाइल के, जो मसाइल हल कर रहा है, कोई तरक्याती काम करवा रहा है, उनके आके ये उनको डिस्टर्ब करते हैं। इनका काम है, जैसे ये हमारे वज़ीर आज़म गिलानी साहब को कहते थे कि ये सीट छोड़ के और कोर्ट का मुकाबला करें और उसके बाद दोबारा आ जाएं। हम भी इनसे ये कहते हैं और हमारे लीडर शेख रशीद अहमद साहब भी इनको ये कहते हैं कि आप फ़िलहाल घर जाएं, जब आप क्लीन एंड क्लियर हो जाएं तो दोबारा आप अपने मनसब से बहाल, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। आप मुझे ये बताएं कि कितने लोगों का इस पनामा केस में नाम आया है, कितने लोगों की ऑफशोर कंपनियां हैं, किधर गए हैं वो, कहाँ हैं वो? पिंडी में, पाकिस्तान में ही घूम रहे हैं ना। इमरान खान के कोई इधर बैठा हुआ है, कोई इधर बैठा है, क्या ये उनको नज़र नहीं आ रहे हैं? ये जो GIT बनी है, इससे इसको मुझे ये बताएं, इसने क्या आपको फैनक दी है? जो असली हक़ाइक़ दिन उन्हें छुपाए, इन्होंने अवाम के सामने लाए नहीं है। बार बार वो कह रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं को असली हक़ाइक़ सामने लाएं, क्यों नहीं ला रहे हैं? एक आदमी कहता है मैंने चोरी नहीं की है, तो दूसरे का काम है साबित करना। ये क्या इन्होंने साबित किया? टोपी ड्रामा लगाया हुआ उस खानदान को ये खामखा रसवा कर रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जाएंगे जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहर लाहौर में। इसके अलावा पेशावर भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे। पाकिस्तानियों की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे हालात में। छोटे से वक्त के बाद वेलकम बैक। पाकिस्तान में सिर्फ जिक्र है पनामा केस का। जो लोग न्यूज़ TV चैनल्स देखते हैं सुबह से लेकर रात तक 99% जिक्र सिर्फ पनामा का होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस ने क्या कहा, वकला ने क्या कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रा बाहर पीपल्स पार्टी वालों ने क्या कहा, PTI वालों ने क्या कहा, मुस्लिम लीग नून वालों ने क्या कहा, और फिर सारा दिन टेलीविज़न पे और रात गए तक मुख्तलिफ न्यूज़ प्रोग्राम्स में कुल मिला के कोई 50-100 लोग हैं, उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तानियों की कोई नहीं सुनता है कि आखिर 20 करोड़ पाकिस्तानी इस पूरे मामले में उनकी क्या राय है। एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी वो इस पूरे मामले से किस तरह से जुड़ा हुआ है। यही हमारी काविश है इस सिलसिले में एक पाकिस्तान में अवामी रेफरेंडम कराए। और इससे पहले हम वक्फे से कबल गए थे कराची, उसके बाद रावलपिंडी। अब हम जाते हैं वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहर लाहौर में। देखते हैं लाहौर वाले इस पूरे मामले में किस तरह से जुड़े हुए हैं, एक आम लाहौर के शहरी की क्या राय है। इसके लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रजा गए लाहौर के गवाल मंडी में।
جی بالکل، لاہور کا معروف ترین علاقہ گوال منڈی میں موجود ہوں اور یہ NA 119 حمزہ شہباز شریف کا حلقہ ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کرتی آئی ہے، اور ایک سال سے اگر آپ دیکھیں تو پاناما کا ایشو بھی چل رہا ہے، اور اب جس مرحلے پہ پاناما کا معاملہ پہنچا ہے، ہم یہاں کے شہریوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کیا نواز شریف کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے یا نواز شریف کا حقیقی احتساب ہو رہا ہے۔ آئیے۔ ووٹ تو ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو دیا تھا، لیکن سب کی یہی خواہش ہے یہاں پہ کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، اور جو غلط ہے ظاہری سی بات ہے اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ عدالت بالکل ٹھیک فیصلہ دے رہی ہے، اگر یہی فیصلہ عدالت دے پیپل پارٹی کے خلاف تو ٹھیک ہے، اگر کسی اور کے خلاف دے تو ٹھیک ہے۔ ان کے خلاف فیصلہ ہے تو یہ کبھی نہیں مانتے، نہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے مانا ہے اور نہ یہ اب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سازش ہی ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، باتیں بن رہی ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہے وہ کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے بہتری کر رہے ہیں، لیکن عوام کچھ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ شہری موجود ہیں۔ بھائی یہ بتائیے گا، جیسا انہوں نے کہا کہ اچھا بات سب کرنے سے کتراتے ہیں، سب معاملے کو پتہ سب کو ہے کہ معاملہ پاناما کا چل رہا ہے، لیکن سب کوشش کرتے ہیں کہ اس ایشو پہ بات نہ کی جائے۔ ہم نے پہلے بھی کئی ایسے ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا اور نواز شریف کو ووٹ دیا، لیکن جب ان سے پاناما کے ایشو پہ بات کرنے کی کوشش کی تو وہ فوری طور پر مائک کو دیکھ کے ہوئے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں کہ شاید وہ اس ایشو پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ احتساب ہو رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اس کی خوشی ایسے ہوگی کہ ان کے بعد دوسرے کی باری آئے، اس کے بعد تیسرے کی باری آئے۔ نواز شریف جب بھی آیا ہے اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے تاکہ یہ جو عام پبلک کا آدمی ہے، نمائندہ ہے، اور ملک کو ترقی نہیں لوگ کرنا دینا چاہتا ہے، یہ جو ٹولہ ایسا ہے وہ ہر دفعہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی نیا ایشو لے کے آتے ہیں کہ یہ ملک ترقی پہ نہ چاہے۔ احتساب سب کا ہونا چاہیے، ہر ایک حکمران کا ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کون سا حکمران ہے جس نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے۔ آپ کسی بھی طرف چلے جائیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی قصبے میں چلے جائیں، نواز شریف کے دور میں بہت کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے ایسی ایسی جگہ سڑکیں بھی بنا دی ہیں جہاں ہم یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہاں سے کوئی تانگا بھی گزر سکتا ہے۔ ہم ان کے احسان مند بھی ہیں، لیکن احتساب سب کا ہونا چاہیے، جو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف نواز شریف کا ہی ہونا چاہیے۔ لاہور والوں کی رائے ہے، یہ آپ نے سنی، اور اب چلتے ہیں پنجاب کے دوسرے بڑے شہر، پاکستان کے صنعتی شہر مانچسٹر کہتے ہیں فیصل آباد، جہاں پر ہے ہمارے بیورو چیف غلام محی الدین۔ فیصل آباد والوں کی بھی سناتے ہیں۔ جی، تاریخی گھنٹہ گھر اور اس کے ساتھ ملکہ 8 بازار فیصل آباد کی پہچان ہے۔ GIT رپورٹ آنے کے بعد حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما کیس جو ہے یہ حکمرانوں کے خلاف، شریف خاندان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں، حزب اختلاف یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سازش نہیں بلکہ یہ احتساب ہے اور یہ سب کا ہونا چاہیے۔ تو فیصل آباد کے شہری کیا کہتے ہیں، یہ احتساب ہے یا یہ سازش ہے؟ اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی، یہ سازش ہے یا احتساب ہے؟ جی یہ احتساب ہے اور احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے۔ یہ آج ان کا حکومت کا احتساب ہو رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، GIT کی رپورٹ غلط ہے، لیکن جب یہ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے تب ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی، اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا، یہ احتساب ہے یا یہ سازش ہے؟ یہ سازش ہے جی، احتساب سب کا ہونا چاہیے، صرف نواز شریف کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ جی، اب ہم شہر کے باقی جو جگہیں ہیں وہاں پہ بھی جائیں گے اور جانیں گے کہ فیصل آباد کے شہری کیا کہتے ہیں۔ کرپٹ حکومتیں سے جانا چاہیے، اگر یہ سازش ہے ان کے خلاف کون سازش کر رہا ہے؟ سر سازش ہے، اس طرح تو عمران خان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، انہوں نے بھی لندن سے یہ وہ فلیٹ خریدے، وہ تو اپنا احتساب نہیں دیتے، اور جن کا 400 اور بھی لوگوں کا نام ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ چلے پنجاب سے نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں پشاور، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ پشاور والوں کی رائے سنیں، ہمارے بیورو چیف سفیر اللہ گل وہاں موجود ہیں۔ ایک عرصے سے پورے ملک میں پاناما کا ہنگامہ جاری ہے اور انتہائی زور و شور سے یہ ہنگامہ برپا ہے۔ پورے ملک میں
अगर मैं आपको बताऊं इस मकाम के हवाले से जिस मकाम पे मौजूद हूं, ये पेशावर का इंतहाई तारीख़ी और कदीमी ये मकाम है, चौक यादगार। पेशावर का एक नाम है, पेशावर का जब नाम लिया जाता है चौक यादगार का नाम इस लाजमी इसके साथ आता है। हम इस तारीख़ी मकाम पर मौजूद है और यहीं से हमने दुनिया न्यूज़ ने ये काविश की है, ये कोशिश की है कि आवाम की और शहरियों की राय वो आगे अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएँ। हमें इनकी सज़ा में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, हमें ये दिलचस्पी है कि इन लोगों को पकड़ कर इनके तमाम एसेट्स मंगाएंगे, इनके बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएं और उनकी बाहर जो जायदादें हैं जो पाकिस्तान के लोगों का खून चूस चूस कर इन्होंने खरीदी हैं, उन जायदादों को फ़रोख्त करके हमारे बैंक्स को दिए जाएं। इनके साथ अगर किसी की ज़ाती अनाद है तो वो अलहदा बात है, वरना इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं किसी वजह से उनको डैमेज नहीं होना चाहिए। मैं एज ए बिजनेसमैन समझता हूँ कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की हालत ख़राब हो रही है, हमारी इंडस्ट्री की हालत डैमेज हो रही है। गो के पानामा केस में नवाज शरीफ का डायरेक्ट नाम नहीं है, इनकी फैमिली का नाम है और उस वजह से ये डैमेज हो रहे हैं। तो अगर इनको कुछ एक बैक फुट पे भी जाना पड़ता है तो मुल्क के मफाद में अगर ये जाना चाहें तो चले जाएं, वरना मुल्क की मफाद के लिए हम सबको सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिये के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए और चीफ जस्टिस साहब को बकार के उसके ऊपर 5 साल का बैन लगाना चाहिए। लेकिन उनकी खिदमत भी हैं, उससे नहीं है, उनकी खिदमत नहीं है। पेशावर में कहाँ पे, पंजाब में की हैं। पेशावर में करे तो हम बोलेंगे कि वाकई उनकी खिदमत हैं। देखे ना, इमरान भी वहाँ पे बैठा है, वो भी नहीं आता, वो भी आगे आगे हालात देखे। ये तो वहाँ पे बैठे आपस में ही लड़ रहे हैं, कुर्सियों के ऊपर लड़ रहे हैं कि ये मेरी कुर्सी है मैं बैठूंगा, वो कहते हैं ये मेरी कुर्सी है मैं बैठूंगा। जब आप पाकिस्तानियों की राय जान रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान भी जाएं। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद, जो कोयटा वालों की राय भी जानेंगे। आज ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के बाचा खान चौक पर। बाचा खान चौक जो कोयटा का सेंटर भी माना जाता है, यहाँ पर पॉलिटिकल सरगर्मियाँ भी होती रहती हैं, जलसे जुलूस और हर किस्म के मुजाहरे, एहतजाजी मुजाहरे भी इस चौक पर होते रहे। कोयटा शहर का ये मशहूर और मरूफ चौक बाचा खान चौक, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ और जो पनामा के हवाले से इस वक्त जो पूरे मुल्क में एक फ़िज़ा है पनामा के हवाले से, इस वक्त कोयटा के शहरी क्या कहते हैं पनामा केस के हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं, आइए उनसे जानते हैं। इस्तीफ़ा देना चाहिए, इस्तीफ़ा दे ले उसको कैसे नहीं देना, इस्तीफ़ा देंगे उसके लूटी हुई दौलत जो है वो आप इस खजाने में डाले, मुल्क में लाए। नहीं देना चाहिए क्योंकि जमहूरियत अपना 5 साल पूरा कर ले, दूसरा आएगा, फिर इसके बाद असम्बली का टाइम कम कर दे, 4 साल बना दे, फिर इसके बाद कम कर दे, 3 साल बना दे। इससे जो है जो नकारा लोग हैं वो जाएंगे, सही लोग आएंगे। इस्तीफा नहीं देना चाहिए भाई। ये तो 15-20 सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि एनआरओ केस है, 5 साल उसी में जरदारी के दौर में उसी में गुजर गए। अभी 5 साल ये जो है ये पनामा केस है, फलाना मुल्क के लिए सोचो। अभी गरीब आवाम क्या कर रहे हैं, रोडों पर मर रहे, अस्पतालों में मर रहे, जेलों में मर रहे। कोई ये नहीं सोचता है कि अदालतों में क्या हालात है, थानों में क्या हालात है। नवाज शरीफ का अपना पैसा है, सारा मुल्क नवाज गो लगाता है मगर वो अपनी कुर्सी पर नहीं छोड़ता है। मेरे ख्याल में उन्हें बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पाकिस्तानी कौम ख़ुसूसन सियासतदानों का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जब कोई लीडर आके अच्छी तरह से काम करना शुरू करता है तब उसकी हम टांगें खींचने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वही जब लीडर चला जाता है फिर हम ट्रकों के पीछे शेर लिख देते हैं कि तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। ये है पाकिस्तानियों की राय और आखिर में आपने कोयटा की राय सुनी। और एक चीज़ जो मैंने देखी हमारे पूरे अवामी रेफरेंडम में पूरे पाकिस्तान से, वो ये तासुर ये हो रहा है कि सिर्फ नवाज शरीफ का एहतसाब हो रहा है। पाकिस्तानियों की राय ये है कि एहतसाब ज़रूर हो, नवाज शरीफ का भी हो, मगर सब का हो। अलहदा इस अकेले नवाज शरीफ का एहतसाब हुआ तो वो काबिल कबूल नहीं हो रहा है पाकिस्तानियों को। आपने देखा वो कहते हैं कि हमारे थानों की हालत भी देखनी चाहिए, हमारी अदालतों की हालत भी देखनी चाहिए। पाकिस्तानियों की आवाज़ हमने आप तक पहुंचाई। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आपको बताते हैं कि सियासतदान क्या कर रहे हैं। जिन पाकिस्तानियों को ये सियासतदान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज की सूरत हाल में ना उनमें तमीज़ है, ना एहसास है, ना ख्याल है, ना ही ज़बान पे काबू है और ना एहतियात है। कैसे, ये आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
पनामा केस की जंग जारी है, अदालती जंग है, एक सियासी जंग है, कानूनी जंग है जो कि मुसलसल जारी है। पाकिस्तानियों की राय क्या है वो अभी हमने आपके सामने पूरे पाकिस्तान से सुनाई, लेकिन ये तमाम पाकिस्तानी आपने देखा क्रॉस द बोर्ड अपने सियासतदानों से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से शदीद नाला हैं। अगर ये नाला है तो इसकी वजह भी है, और उसकी वजह यह है कि सियासतदान अपना जो किरदार, अपनी जो गुफ्तार आवाम के सामने रोज़ाना सुबह शाम पेश करते हैं, आम पाकिस्तानी के लिए वो परेशान कुन है, परेशान कर देने वाली है। और ख़ास तौर पे जब से ये पनामा केस सामने आया है, जब से ये JIT रिपोर्ट सामने आई है, सब सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, जिस अंदाज से एक दूसरे के साथ बाहम दस्तो गिरेबां हैं, ऊपर से लेके नीचे तक कोई इसमें इम्तियाज नहीं है। इसके ऊपर वो जरा मारे ना लाल दायरे, वो जो आप करते होते हैं, इसको जरा मस्क रंग में करें, वो पीछे बांसुरी चलाएं पहाड़ी तंज में, इस पे लगाएं जरा लाल दायरा। नवाज शरीफ मासूम सी शक्ल बन जाती है। देखिए ना इमरान खान कितनी, मैं इमरान साहब को ये कहता हूँ, देखिए ना इमरान साहब कितनी गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो बेचारा सिर्फ उसके 7 बच्चे हैं, 3 बीवी हैं, सिर्फ 45 साल के, लेकिन छोटा सा बच्चा, देखे ना बड़ा जुल्म हो गया उसके ऊपर। बड़े मासूमाना तरीके से कहता है ये हसन हुसैन तो बच्चे थे, तुम्हारे वालिद मुस्तनद एक चोर थे, मोहर लगाई थी, स्टैम्प की, तुम पैदाइशी ठग, चोर और डाकू हो। पापा के पापा भी पापी हैं, पापा के बच्चे भी पापी हैं, सिर्फ पापा पापी नहीं है। जब ट्वीट खेलेंगे तो फिर जलसा खेलेंगे, फिर जलसा खेलेंगे, फिर जुलूस खेलेंगे, फिर जूडो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे, बगदाद की रातें होंगी। GT रोड का लड़ाई में ये टॉप न्यूज़ है। GT रोड का लड़ाई में ये रेटिंग्स मिल रहा है। GT रोड की लड़ाई में इमरान खान पुशअप्स कर रहे हैं। GT रोड की लड़ाई में मिस्टर बीन का विग गिल रहा है। तो आज वो टट्टू टुटेरा जो सिनेमा में टिकटे बेचा करता था आसिफ ज़रदारी, सवाए पाए खाने के और कुछ नहीं कर सकते, सवाए रोटियां तोड़ने के। खा के इनका पेट ही नहीं भरता। ज़रदारी सब कितना खाना है। ये क़यामत की निशानियां हैं कि पाकिस्तान में आसिफ अली ज़रदारी कौम को ईमानदारी और दयानत पर लेक्चर दें। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। अपने वालिद से पूछो, वो तो करप्शन का साइंसदान है, आइंस्टाइन है। 2 में फेल हो गया, 3 में कंपार्ट है, बच्चा कह रहा है मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया हूँ। वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर लस्सी पीकर वो बल्कि मुस्कुरा रहे हैं। उनका जो हशर होने वाला है इस्तीफा ना देने की वजह से, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो काबिल रहम होगा। मनी ट्रेल करते थे। कहाँ गई तुम्हारी सैंडो खान, कहाँ गई तुम्हारी मनी ट्रेल? ये सारे डॉक्टर हैं अपने अपने शोबे में। कोई जो है वो झूठ में डॉक्टर है, कोई फोर्जरी में डॉक्टर है, कोई जेलसाजी में डॉक्टर है। आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ के नीचे आप फरिश्ते भी दे दें, वो करप्शन नहीं रुकेगी। गो इमरान गो जाली खान गो। ज़रदारी साहब की ड्राई क्लीनिंग बड़ी मुश्किल है। वो रो रहा है, फिक्र ना करे, वो रो रहा है, अभी से रो रहा है, ज्यादा उसको चाचा को तंग ना करे, मेरा पसंदीदा चाचा है। आपने जिन मसूफ का नाम लिया है उनको लोग जहाज तरीन या जेट तरीन के नाम से जानते हैं। ख्वाजा आसिफ ऐसे चलता है बिल्कुल मौला जट की तरह, वो आगे कहता मैं कल्ला ही काफी हूँ। मैंने मियाँ साहब को बताया कि मैंने एक पेंट हाउस फ्लैट लिया है। मियाँ साहब ने कहा पेंट हाउस क्या होता है? मैंने कहा वो सबसे ऊपर वाला होता है। मियाँ साहब ने आगे से कहा कि अगर आंधी आई और वो फ्लैट उड़ गया तो क्या करोगे? हंसी भी आती है मगर अफसोस बहुत ज़्यादा होता है। आपने के अंदाज़ देख लिया, आपने गुफ्तगू देख ली, आपने गुफ्तार देख ली, आपने ज़बान देख ली। कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद आप देखेंगे न्यूज़ हेडलाइंस और उसके बाद हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के बकिया हिस्से के साथ। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, इमरान खान के साथ। पनामा केस की JIT रिपोर्ट के हवाले से समाअत आज चौथे रोज़ भी जारी रही और अब बिल्कुल आखिरी मरहला है। किसी भी वक्त ये समाअत मुकम्मल हो सकती है और उसके बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या हुक्म आता है। चौथे दिन के इख्तिताम पर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मैच तकरीबन बराबर है। एक जानिब JIT की रिपोर्ट में बड़े भरपूर इंकशाफात सामने आए हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट मालूमात सामने आई है
مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی اس JIT رپورٹ کے حوالے سے سوالات بھی اٹھے ہیں، شبہات بھی اٹھے ہیں، اور اس کے حوالے سے کئی سنگین معاملات بھی سامنے آئے ہیں، اور وہ یقینی طور پہ اس JIT رپورٹ کو متنازع بنا دیتے ہیں۔ کم از کم ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں دوسری جانب جو جوابات سامنے آئے شریف خاندان کی جانب سے وہ ضرور جوابات ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی ایسے ٹھوس جوابات ہیں جس نے ناک آؤٹ کر دیا ہے JIT رپورٹ کو، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ وہ جوابات ہیں، ان جوابات میں بھی کہیں جھول ہے۔ اس طرح سے یہ پورا مسئلہ جو ہے وہ ایک بڑا ڈسپیوٹ ہے، اور کسی بھی صورت میں یہ کسی بڑے مقدمے میں بھیجے بغیر ان مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ یہ ایک حل طلب معاملہ ہے اور ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے۔ JIT کی رپورٹ بھی ڈسپیوٹڈ ہے، جوابات بھی ڈسپیوٹڈ ہیں۔ آج کا دن بھی اس حوالے سے بہت اہم تھی، مگر آج کے دن جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا فائدہ ہوگا لگتا یہ ہے کہ شریف خاندان کے کیس کو، اور وہ ہے وہ خط جو اچانک سامنے آیا ہے، اور وہ برٹش ورجن آئلینڈ کے اٹارنی جنرل نے لکھا تھا 16 جون کو، اور وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے کھولا، اور برٹش ورجن آئلینڈ کے اٹارنی جنرل اپنے اس خط میں مختلف وجوہات بتاتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو JIT نے ان سے معلومات مانگی تھی وہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ گویا اس حوالے سے کہ جو آف شور کمپنی نیلسن نیسکول، اس کے بینیفیشل اونر، اس کے دوسرے معاملات کے حوالے سے کوئی بھی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے ان تمام معاملات کی، اور JIT کے اس کا جواب برٹش ورجن آئلینڈ 16 جون کو دے چکی تھی۔ مگر یہ بات ابھی بہت اہم ہے کہ آخر 16 جون کا یہ لیٹر کیوں اب سامنے آیا ہے، اور اس حوالے سے مختلف ڈسپیوٹ ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور اہم بات ہے جو کہ سامنے آئی ہے، کیونکہ یہ لیٹر آنے سے پہلے اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یقینی طور پہ دباؤ بڑھ رہا تھا اس سے نواز شریف صاحب پہ، ان کے اہل خانہ پہ، لیکن یہ لیٹر جو آیا ہے اس نے پورے معاملے کی تصویر کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جو آج سامنے آیا، وہ ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو مریم نواز شریف نے جمع کرائی، اور اس حوالے سے آج بینچ کے اراکین نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ دراصل جنوری کی وہ تاریخ ہے 2006 کی، جب اس دن چھٹی تھی انگلینڈ میں، اور چھٹی کا دن ہوتا ہے کیونکہ وہ سیٹرڈے ہے، اور یہ کہا گیا جج صاحبان کی جانب سے کئی ریمارکس آئے کہ یہ جعلسازی ہے، پھر یہ بھی آیا کہ چھٹی کے دن تو وہاں کوئی فون بھی نہیں اٹھاتا، اور پھر یہ بہت بڑی دباؤ کی کیفیت تھی، سکرینز پہ مسلسل یہ بات چل رہی تھی کہ اچانک پھر یہ بات سامنے آئی کہ دراصل یہ برطانیہ میں لنڈن میں سولیسیٹرز کا معمول کا عمل ہے کہ وہ ہفتے کو دفاتر کھلے رکھتے ہیں، اس کو اشتہار بھی کرتے ہیں، مشتہر کرتے ہیں، اور وہ یہ معمول کا عمل ہے کہ وہاں پہ سیٹرڈے کو بھی کام ہوتا ہے، بلکہ سنڈے کو بھی کچھ کمپنیز کام کرتی ہیں۔ اس طرح سے یہ ایک اور بہت اہم معاملہ تھا جو کہ آج سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں آج سامنے آئی ہیں اس میں پلہ اوپر جاتا ہے، کبھی پلہ نیچے آتا ہے، یہ تمام صورتحال آج بار بار سامنے آتی رہی، مگر اب بھی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ JIT کی رپورٹ کے حوالے سے وہ چیز جو جناب وزیر اعظم نواز شریف کو متاثر کر سکتی ہے وہ ڈسکوری ہے کہ جس کا تعلق ہے دبئی میں قائم فری زون میں FZD کمپنی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جناب نواز شریف اس کے چیئرمین ہیں، 2014 تک ان کے پاس یہ عہدہ تھا، وزیر اعظم بننے کے بعد انہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس کمپنی کے چیئرمین ہیں، اور یہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ تو جسٹس ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں جناب جسٹس افتخار چودھری سمجھتے ہیں کہ یہ کیس، یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے پہ ان کے خلاف صادق اور امین نہ ہونے کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ ڈسکلوز تو کرنا چاہیے کہ آپ اقامہ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ اس ملک میں جانے کی آپ کو اجازت نہیں، آپ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر فیسلٹی آپ کریں، لیکن آپ ڈسکلوز تو کریں۔ جب آپ نے یہ بات چھپا لی تو 184(3) اور 62(1)(F امیجیٹلی اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ یہی ایک کوشچن کہ آپ نے جو کہ آپ صادق اور امین، آپ اتنی سی بات چھپا لیتے ہو تو آپ صادق اور امین کہاں سے رہے؟ لیکن وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جانب سے اس JIT جس نے کہ یہ ڈسکوری کی ہے اس حوالے سے یہ بات پہلے سے سامنے آ چکی ہے، لیکن آج بہت بھرپور انداز سے انہوں نے JIT کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا، اور اس میں ظاہر ہے جو بات انہوں نے کی وہ غیر متنازع ہے، وہ متنازع نہیں ہے، اور یہ ایک دھبا ہے جو JIT پہ لگا ہے جس کا کہ آج بھرپور اظہار کیا وزیر اعظم نواز شریف نے جب وہ اپر دیو گئے، وہاں پہ انہوں نے عوام سے خطاب کیا اور لواری ٹنل کا افتتاح کیا۔
एहतसाब वो कर रहे हैं, यानी JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो हेड है, उसने अपने कजन को, अपने चचाजाद या तायाजाद भाई को 49,000 पाउंड का यानी 50 लाख रुपए से ऊपर रकम का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठेका दिया। और वो वन मैन कंपनी है, वन मैन कंपनी। एक बंदा है जो घर में बैठ के उस कंपनी को चलाता है। वो सारे सादिक और अमीन बैठे हुए हैं वहां पर, सादिक और अमीन बैठे हुए हैं। और जिस मैंने लंदन की कंपनी का जिक्र किया, उसका जो मालिक है सो कॉल्ड, वो PTI का मेंबर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मामला बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़िया हो गया है। आपने देखा जनाब नवाज शरीफ जो पॉइंट कह रहे हैं वो भी बहुत अहम है, जैसे इफ्तिखार चौधरी जो बात जिसकी तरफ इजहार कर रहे हैं वो भी बहुत अहम है। तो ये फैसला कहाँ हो, कैसे हो, और ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है जो कि इस वक्त सामने है। इसमें वज़न किसका भारी है पाकिस्तान के नामवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से हम पूछ लेते हैं। बिल्कुल मुख्तसर से 30 सेकंड के वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वक्फे से कबल हम आपको स्पेसिफिक मिसालों से साबित कर रहे थे कि JIT की रिपोर्ट अपनी जगह, उसमें मजबूत निकात अपनी जगह, ठोस पॉइंट्स अपनी जगह, लेकिन उस रिपोर्ट के हवाले से जो सवाल उठाए गए हैं वो भी बहुत मजबूत हैं। इस रिपोर्ट में जो नकाइस सामने आ रहे हैं वो भी बहुत मजबूत हैं, और इस हवाले से जो डिस्प्यूट पैदा हो रहा है वो हकीकी है और यकीनी तौर पे वो हल तलब है। और इसका सिवाय एक रास्ता है कि इसका बाकायदा मुकदमा चले, क्योंकि जो मसाइल उठाए गए हैं JIT की रिपोर्ट के हवाले से, जो सवालात उठाए गए हैं, जो शुबात उठाए गए हैं, उनको हम यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते, और जो JIT की फाइंडिंग्स हैं उनको भी यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते। 100% नहीं कह सकते कि JIT ने सब गलत काम किया है, उनके निकात में वजन नहीं है, उनकी तहकीकात में वजन नहीं है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये एक फूल प्रूफ डॉक्यूमेंट है और इसमें फूल प्रूफ केस बन गया है, केस साबित हो गया है। ऐसी बात भी नहीं है। गोया के बहुत शदीद मसाइल हैं इस JIT की रिपोर्ट के हवाले से, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा कि हमने आपको अपने एग्जाम्पल्स के जरिए वक्फे से कबल बताया। इसकी मजीद मुस्तनद राय हासिल कर लेते हैं, और इसके लिए हमने एक बार फिर दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर और मारूफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब उमर चीमा। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब। आप भी उन लोगों में हैं जो समझते हैं कि डिस्प्यूटेड मामला है। JIT की रिपोर्ट्स यकीनी तौर पे बहुत सॉलिड वजन है, उसमें मामलात हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की हैं, लेकिन उसमें जो शुबात सामने आ रहे हैं, सवालात सामने आ रहे हैं, झोल सामने आ रहे हैं, वो भी अपनी जगह वजनदार हैं। इसलिए ये डिस्प्यूट तो हो गया है। देखें कामरान साहब, लोग एक कहानी को सादा अंदाज में सुनना चाहते हैं कि या बताएं जी कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल जो सिचुएशन है, रियलिटी है, वो इन दोनों के दरमियान में है। रिपोर्ट में बहुत अच्छी उन्होंने प्लाजिबल एविडेंस भी लेकर आए हैं। ये इस पर बहस हो सकती है कि उसको मज़ीद वर्कआउट करने की ज़रूरत है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। वो उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें कई जगह कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स या यानी कि जो रिसेंटली जो उनके हेड JIT के हेड हैं उनके कज़न के हवाले से जो इंकशाफ हुआ कि उसके ज़रिए यानी कि उनकी लॉ फॉर्म जो कि एक डॉर्मेंट थी, जो कि बिल्कुल मुअत्तल हुई थी अपने काम के हवाले से, उसके ज़रिए जो उन्होंने कराया, तो ये एक अजीब सी आयरनी है कि एक तरफ हम प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को या उसकी नेपोटिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग कि जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन पर भी ये इल्ज़ामात आ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या को ख़त्मी राय दी जा सकती है फौरी तौर पे, या इस रिपोर्ट को एक मुकम्मल सच समझा जा सकता है, या कि इसके कुछ ग्रे एरियाज हैं जिनको मजीद तहकीक करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल इन चीज़ों पे अदालत का फैसला आइंदा कुछ दिनों में। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि खुद अदालत भी शायद बार बार ये समझ रही है, जो आप और मैं बात कर रहे हैं, अदालत भी समझ रही है, इसलिए वो भी ऑन नहीं कर रही, काफ़ी डिस्टेंस कर रही है। वो भी अदालत भी JIT रिपोर्ट से डिस्टेंस कर रही है। वो भी समझती है कि इसमें ये कोई फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं है और कोई तहकीकात भी नहीं होती। मैं इसको JIT रिपोर्ट को समझता हूँ कि जैसे एक बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट है कि अदालत
ایک بڑے اہم کیس کو ڈسکس کر رہی ہے جس کے بڑے دور اثرات ہوں گے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ آپ ہمیں بریف کریں کہ جو یہ چارجز ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اور ان جو ایک ملزم پارٹی ہے آپ ان سے بھی پوچھ لیں، ان کا موقف لے آئیں تاکہ ہماری کلیئرٹی ہو، ہم ذہنی طور پہ کلیئر ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے، اور آپ کی فائنڈنگز کی روشنی میں ہم دیکھ سکیں یہ کوئی عدالت پہ یہ کوئی ختمی رپورٹ نہیں ہے۔ عدالت جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ عدالت اس کو کہہ چکی ہے، انہوں نے باقاعدہ یعنی کہ غیر مبہم انداز میں یہ بات کی ہے کہ ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فائنل رپورٹ ہے اور یہ ہماری مرضی ہے کہ اس میں سے کون سی چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس نے ہر چیز کو قانون کے انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ وہ اس کو ایک رائے عامہ کے طور پہ نہیں لیتے جی کہ چیز صاف ظاہر ہو گئی جی کہ فلاں نے چوری کی ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ کون سی اوفینس کمٹ کی گئی ہے، کون سے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ جیسے آپ نے اپنی پہلی بات میں کہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یقینی طور پہ جی آئی ٹی پہ دھبا لگا ہے، بلاٹ ہے کہ جب جی آئی ٹی کے ہیڈ نے اپنے کزن کو یہ کام دے دیا نواز شریف صاحب کو انویسٹیگیٹ کرنے کا، ان کی فیملی کا، اور جن کے کیا اپنی بھی جو کمپنی ہے اس کے بارے میں بہت ہی سیریس ریزرویشنز ہیں، شبہات ہیں، پھر ان کی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، پھر اس پہ ظاہر ہے ان کو پیسے دیے گئے ہیں ایک ایسی کمپنی کو، تو یہ ایک دھبا لگ گیا ہے جی آئی ٹی پہ یقینی طور پہ۔ یہ جو آج ڈسکوری ہوئی ہے، جو سامنے آیا ہے برٹش ورجن آئلینڈ کا جو اٹارنی جنرل کا لیٹر، یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز ہے کیونکہ اس میں بہت ہی وہ کیٹیگوریکل کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کسی بھی جو بھی فائنڈنگ جی آئی ٹی پہ سامنے آ رہی ہے یا دوسری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کو وہ ریکگنائز نہیں کر رہے، اس کے بارے میں کوئی معلومات دینے سے وہ انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ آپ کیوں یہ مانگ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کسی چیز کی تصدیق نہیں کی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ لیٹر ہے، اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ یہ 16 جون کا لیٹر ہے، اور یہ 16 جون کا لیٹر جو ہے یہ اب ہم 20 جولائی کو یا 19 جولائی کو یہ سامنے آیا ہے، اور اس دوران اس کا ذکر نہیں ہوا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے ایک بہت ہی سیریس ایشو آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہے تو سیریس، یہ میں نے آج جو ایک عدالت کا ایک ساتھ فیصلہ بھی تھا، میں نے اس میں سے گو تھرو نہیں کیا، لیکن عدالت کو یہ واضح کرنا چاہیے کیونکہ جب عدالت کی سب سے زیادہ میرے خیال جو ایک مارل اتھارٹی ہوتی ہے یا آبلیگیشنز ہوتی ہیں وہ عدالت کے پاس ہوتی ہیں کہ لوگ ان پر غیر ضروری تبصرہ نہیں کرتے، ان پر سوال نہیں کرتے، تو وہ بڑی سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتماد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو لوگ عدالت پر اعتماد کرتے ہیں، میرے خیال ہے کہ انہیں اس چیز کی وضاحت کر دینی چاہیے تھی کہ کیوں یہ ابھی کیوں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اگر جی آئی ٹی کے پاس پہلے آیا تھا تو یہ اس ٹائم آ جانا چاہیے تھا تاکہ اس سے ابہام دور ہوں۔ اچھا، لیکن اس سے جو اگر ہم لیٹر پر فوکس کریں تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جو ان کا جی آئی ٹی کا یہ فیصلہ کہ وہ پہلے ایف آئی اے کے لیٹر کی تصدیق کرا لیں، وہ اسی خدشے کے پیش نظر تھا کہ ہمیں ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ملے گی، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے جو پہلے کی دستاویزات ہیں ان سے اس پہ ایک تصدیق کرا لیں کہ یہ آپ کی ہی ہیں تاکہ ہماری انویسٹیگیشن میں وہ ہیلپ فل ہو سکیں۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ جو ایک اور چیز آج سامنے آئی جو کہ جج صاحبان کے ریمارکس تھے ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے، اور اس پہ جو ڈیٹ لگی ہوئی ہے، اور اس پہ پھر یہ جو بات سامنے آئی کہ وہ سیٹرڈے ہے، اور برطانیہ میں ظاہر سیٹرڈے کو سرکاری کام بند ہوتا ہے، آفیشیل کام، اور پھر اس پہ ریمارکس ہیں جج صاحب کے ایک کے بعد 2 3 4 کئی ریمارکس ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ ایلیجڈلی مریم نواز نے یا یہ ٹرسٹ ڈیڈ بنانے والوں نے جال سازی کی ہے، اور اس کو ڈسکس بھی کیا گیا۔ بعد میں بات سامنے آئی کہ سالیسیٹرز عام ہے انگلینڈ میں سیٹرڈے کو کھلے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں، اسی قسم کی یہ بات ہے۔ آپ کے خیال میں یہ بھی ایک جھول آیا ہے کیس میں؟ دیکھیں جہاں تک تو ٹرسٹ ڈیڈ کی بات ہے وہ شروع سے نا ایک مشکوک قسم کا ڈاکومنٹ اس سینس میں ہے کہ ابھی جو جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی آئی ہے اس میں ان کا اقرار ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوریجنل کاپی اس کی نہیں دی گئی، کیونکہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ اوریجنل کاپی آ جاتی ہے تو اس کا فورینزک کرا کے یہ بھی ایگزامن کر سکتے ہیں کہ کیا یہ پیپر کی عمر کتنی ہے، یہ کب استعمال ہوا ہے۔ اور باقی جو انہوں نے نہ وہ ٹرسٹ ڈیڈ مینروا کے پاس جمع کرایا، اور پھر درمیان میں وہ کیلیبری والی جو ہے ایک اسپیکولیشن آ گئی۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو اس میں ابہام تو ہیں، یعنی کہ اس میں جول ایک ملزم پارٹی کی طرف سے بھی ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن واضح نہیں کر پا رہے، یا ایون جو مینروا سروسز کا لیٹر انہوں نے دسمبر 2016 میں بنایا، یا ابھی رات کو بھی چل رہا تھا،
اس میں بی منروا سروسز نے یہ بات نہیں لکھی کہ ہم نے جو بینیفیشل اونر کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ ہم نے آگے ایف آئی اے کو یا موزیک فونسیکا کو فراہم نہیں کی تھی. تو لہذا اوورآل اس میں جو کوئی ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ جو جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے اس میں میرے خیال ہے کہ ریمارکس میں ذرا ایک احتیاط کا مظاہرہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایک پارٹی یہ فیل نہ کرے کہ ان کو ریڈیکیول کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہو جی کہ ایک کویسچن کا ایک میرٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب عمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب سماعت آخری لمحات میں ہے, آخری دنوں میں ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پھر اب کیا ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ فیصلہ واضح ہے اور فیصلہ یہ آئے گا کہ جناب نواز شریف کو سپریم کورٹ آف پاکستان صادق اور امین قرار نہ دیتے ہوئے نااہل کر دے گی. اس کے بعد ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف مقدمہ احتساب عدالت میں بھیج دیا جائے گا جہاں پر ان پر مقدمہ چلے گا. کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ عدالت نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا ہے. پاکستان کے باوقار ترین جوڈیشری کی سابق شخصیات میں سے ایک جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد ہمارے ساتھ ہوں گے. وقفے کے بعد اس سوال کا جواب ہمیں چاہیے, وہ ہمیں دیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے سابق وزیر قانون اور انتہائی سینئر قانون دان جناب افتخار گیلانی بھی ہمیں جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما کیس کی جی آئی ٹی پر سماعت اب آخری مراحل میں ہے اور اہم بات یہ ہے پاکستانی جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب دراصل کوئی فیصلہ آنے والا ہے اور فیصلہ بھی ایسا آنے والا ہے جو یقینی طور پہ پاکستان کے موجودہ سرکاری ماحول کو, سیاسی ماحول کو اور ملک کو ہلا سکتا ہے. وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے چوٹی کے رہنما عمران خان سے لے کے تمام رہنما جناب شیخ رشید احمد دوسرے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بقول یہ فیصلہ آئے گا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو ہٹا دیا جائے گا. ان کو ڈکلیئر کر دے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ صادق اور امین نہیں ہیں. اس کے بعد ان کے اور ان کے اہل خانہ کے خلاف نیب عدالت میں مقدمہ چلے گا, بلکہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو کے اڈیالہ چلے جائیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا واقعی یہ فیصلہ آنے والا ہے اور اس قسم کا فیصلہ تیار ہو رہا ہے یا اس طرف سپریم کورٹ آف پاکستان بڑھ رہی ہے؟ اس میں ایک بات بہت اہم ہے کہ جو پاناما کیس کا فیصلہ آیا تھا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد وہ اس بات کا تعین کرے گی کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف صادق اور امین کے رہنے کے اہل ہیں یا وہ صادق اور امین نہیں رہے. اور اس حوالے سے اگر اس نے چاہا تو وہ وزیر اعظم کو صادق اور امین نہ ہونے کا ڈکلیریشن دے کے ان کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے. مگر یہ بات قانونی ماہرین اور جتنے بھی اہم ترین نامور قانونی ماہرین ہمارے یہاں آئے ہیں اس حوالے سے بہت بھرپور دو رائے ہیں اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے جب تک ایک بھرپور مقدمہ نہیں چلتا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے, وزیر اعظم پاکستان کو ہٹایا جائے مگر اس سے پہلے کوئی مقدمہ نہ چلے اور پھر یہ معاملہ ایسا ہے کہ سپریم کورٹ سے سزا ہوگی تو کوئی اپیل بھی وہ نہیں کر سکتے. یہ بہرحال دوسرے لوگوں کی رائے ہے. اس پروگرام میں مسلسل اس پر ہم بات کر رہے ہیں. آج ہم نے اس پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی عدلیہ کی انتہائی باوقار مثالی شہرت اور انٹیگریٹی کے حامل سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان, سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد ہمیں ایک بار پھر جوائن کریں گے. پاکستان کے سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک, پاکستان کے سابق وزیر قانون جناب افتخار گیلانی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جج صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. فرمائیے گا اس وقت خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی بار بار اپنی سماعت کے دوران کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کیس میں آگے ٹرائل چلنا ہے یا یہ کہ ہم خود فیصلہ سنا دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی ٹرائل تو اس کیس میں نہیں ہوا لیکن سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کیس میں اب کوئی ایک فیصلہ سنا دے, کوئی سزا دے دے؟ جج صاحب دیکھیں یہ تو بینچ خود ہی فیصلہ کرے گی. میں تو ایک جنرل پرنسپلز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جنرلی اپیل سنتے ہیں یا رٹ سنتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی کارروائی ہو چکی ہوتی ہے. لیکن ایسی پروویژنز بھی ہیں ہمارے دستور میں جس میں سپریم کورٹ کو بھی اور ہائی کورٹ کو اختیار ہے
کہ وہ کوئی کیس اوریجنلی بھی لے سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادتی ہوئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اٹس اے کیس آف گریو انجسٹس۔ مجھے یاد ہے ضلع صاحب کے ساتھ جو چیف جسٹس مرحوم ہوا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا ایک دو دفعہ، تو ایک دفعہ پتہ چلا کہ وہ کیس آیا اور وہ کوئی 30 سال کے بعد مختلف مراحل گزارنے کے بعد ہمارے پاس پہنچا، تو ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اس پارٹی کو سنا نہیں گیا تھا، تو اس لیے یہ کیس واپس جانا چاہیے اور اس کی دوبارہ سنوائی ہونی چاہیے اور اس آدمی کو پورا موقع ملنا چاہیے۔ تو پھر میں نے ضلع صاحب سے ڈسکس کیا، انہوں نے پھر مجھ سے ایگری کیا۔ میں نے کہا کہ جی اگر آپ اب بھیجتے ہیں 30 سال کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کو جو بھی ہے اس کو انصاف نہ مل سکے اور وہ پھر شاید 15-20 سال کے بعد دوبارہ پہنچے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا فیصلہ خود کر دیں؟ تو پھر ہم دونوں نے ڈسکس کر کے یہ فیصلہ کیا ضلع صاحب نے کہ ہم اس کیس میں ایویڈنس خود ہی ریکارڈ کریں گے ان خاص وجوہات کی بنا پہ۔ یہ جو فیکٹس ہیں اس کے مطابق یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کیس کو دوبارہ بھیجیں اور یہ بیچارہ جو سائل ہے وہ پھر 15-20 سال لگا کے واپس پہنچے۔ تو پھر اس میں ہم نے خود اپنے ریکارڈ کی۔ تو نارملی میں کہوں گا 100 میں سے 99 کیسز میں تو ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اپیل میں یہ دیکھتا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور اگر نہیں ہوا ہے یا ایک پارٹی کو نہیں سنا ہے تو وہ دوبارہ نیچے کورٹ میں بھیج دیتی ہے کہ اس پارٹی کو بلاؤ، اس کو پورا موقع دو اور اس کے بعد فیصلہ کرو۔ اچھا افتخار گیلانی صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے گا کہ یہ جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے بار بار ٹرائل کورٹ کی تو بات یہ کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ٹرائل کورٹ میں بھیج دیں، ٹرائل کورٹ میں بتائیے گا، ٹرائل کورٹ میں بات، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم خود فیصلہ کر دیں، اور ظاہر ہے کہ پاناما کیس کے فیصلے میں ان کو یہ اختیار حاصل ہے، انہوں نے یہ اختیار لیا ہے کہ ہم خود فیصلہ کر دیں، حتیٰ کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم چاہیں تو وزیر اعظم کو بلائیں، چاہیں تو نہ بلائیں اور انہیں نااہل قرار دے دیں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انہوں نے ایک اختیار ان کے پاس ہے، یہ ہو سکتا ہے نا، یہ بعد قیاس تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو جیسے کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ شاید کل یا پیر کو یا اگلے چند دنوں میں گھر بھیج دے گی سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ ممکن تو ہے نا؟ کامران صاحب، جہاں تک دیکھیں جورسڈکشن کا تعلق ہے اس سے میں مانتا ہوں، اب کی بات نہیں، یہ 72 میں پہلی بار پاکستان میں جب مارشل لاء وغیرہ اٹھے اور آئین فالو ہونا شروع ہوئے، انٹرم کانسٹیٹیوشن، 72 میں عاصمہ جیلانی کیس میں پہلی بار یہ انہوں نے ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے کہ ہماری جورسڈکشن کا ہم خود تعین کرتے پہلے سے ہی۔ پھر اس کو فالو کیا 1973 میں ایک اور ججمنٹ میں، ضیاء الرحمان کی ججمنٹ، مشرقی پاکستان سے کیس آیا تھا سپریم کورٹ، انسیڈنٹلی دونوں دفعہ چیف جسٹس حمود الرحمان صاحب تھے، اللہ مغفرت کرے، انہی کی ججمنٹس ہیں دونوں۔ لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا، کل ایک آدمی کے قتل کا مقدمہ چل رہا ہے سیشن کورٹ میں، سپریم کورٹ کے پاس بالکل اختیار ہے کہ وہ کہے گی جی سیشن کورٹ والا مقدمہ یہاں بھیج دو، ہم اس پہ فیصلہ کریں گے، لیکن یہ کیا نہیں جاتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ نہیں ہے، لیکن دیر آر سرٹن بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو آج تک نہیں ہوئی۔ جج صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، آپ برائے مہربانی رہنمائی کیجیے ہماری، کیونکہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم اس کا فیصلہ دے سکتے ہیں، وزیر اعظم کو بلائیں یا بلانے کی ضرورت ہوئی تو بلائیں گے، ورنہ بغیر بلائے بھی ہم انہیں نااہل قرار دے سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، ظاہر ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اور پھر تمام چیزیں۔ کیا اب تک جو پروسیس ہوا ہے کافی ہے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دے سیاست سے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ان کو گھر بھیج دے؟ یہ آپ کے خیال میں ممکن ہے؟ یہ مطلب اختیار ہے سپریم کورٹ کو؟ دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ معمولی عام طور پہ ایک آدمی کو ایک اپیل یا 2 اپیل کے تو موقع ملنے چاہیے، تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کیس کے اندر کم از کم ایک اپیل ہونی چاہیے، اور اگر قانون ایک اپیل الاؤ نہیں کرتا ہے تو پھر اگر ہائی کورٹ میں مسئلہ آتا ہے تو ہائی کورٹ اس کو ایک اپیل کے طور پہ دیکھ لیتا ہے۔
اب اگر اس کو ہم ڈائریکٹلی اگر سپریم کورٹ کیسز لینا شروع کر دے تو بہت مجبوری میں یا بہت خاص ایسے حالات ہوں اس میں تو شاید ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ 99% کیسز میں سپریم کورٹ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو سائل ہے یا جو پارٹیز ہیں وہ اپنے اپیل کے حق سے محروم رہ جائیں۔ اب جب سپریم کورٹ فیصلہ دے گی تو وہ تو پہلا فیصلہ ہوگا نا اس کیس میں، اس کی اپیل کہاں جائے گی؟ اس کی اپیل تو کہیں نہیں جا سکتی۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جی جج صاحب، آپ نے گیلانی صاحب سنا تو، مگر کہہ چکی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں کہ ہم یہ اختیار استعمال کریں گے، ہم دیکھ لیں گے جی آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد، اور ہم وزیر اعظم کو دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کہ وہ صادق امین ہے یا نہیں، اور ان کو سیاست سے نااہل قرار دینا ہے یا نہیں۔ گویا کہ بالکل یہ بات صراحت سے کہہ چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اس لیے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ رد کر دیں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، یہ جب یہ انٹرم آرڈرز جو ہوتے ہیں نا کامران صاحب، ہمارے سپریم کورٹ میں خاص کر انٹرم آرڈرز کی ویلیو نہیں ہوتی۔ دیز آر انٹرم آرڈرز۔ فائنل آرڈر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائنل آپریٹو آرڈر جو ہوتا ہے وہ اب کئی بار ہمارا یہ ہوتا ہے کہ انٹرم آرڈر کے بالکل سے مختلف فائنل آرڈر ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائنل آرڈر ابھی اگر ہونا ہے، پہلی بات یہ ہے، میں پھر ہی کہتا ہوں کہ آرٹیکل 184 میں بالکل جورسڈکشن ہے، میں نہیں جھگڑا کرتا، لیکن ساتھ میں پھر پہلی بار بھی عرض کی تھی آپ ہی کے پروگرام میں کہ ادھر آرٹیکل 63 بھی ہے جو اسپیسیفکلی ڈیل کرتا ہے اس کیس کے ساتھ۔ میری نظروں میں سپریم کورٹ، میں جو آج تک میرا تجربہ ہے سپریم کورٹ، اور کافی عرصے سے میں سن 75 سے سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آج تک سپریم کورٹ نے ایسے نہیں کیا کبھی کہ سپریم کورٹ کا کہ جی بھلے چھوڑو، ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ آج کی آبزرویشن کامران صاحب آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی، آج کی آبزرویشن سینئر جج نے یہ کی کہ تو لگتا ہے کہ کیس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور انکوائری چاہیے، یقیناً چاہیے۔ دیکھیں، جب ایک آدمی کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں اس کو پورا، میں پھر کہوں گا کہ یہ صرف یہ کیس نہیں ہے، یہ تو پریسیڈنٹ بن جائے گا۔ جیسا زبردست انپیرلل آپ کی ماشاءاللہ انٹیگریٹی اور ایکسپیرینس ہے، میری تھوڑی سی رہنمائی کیجیے۔ مجھے کنفیوژن یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کو سپریم کورٹ اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے ڈکلیئر کر دے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں، لیکن یہ مقدمہ جو نیب کی جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے یہ تو مقدمے میں جائے گا، وہاں پہ اگر مقدمہ چلتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ مثال کے طور پہ یہ چارجز پروف نہیں ہوتے، مگر وزیر اعظم تو انہی چارجز پہ پہلے ہی ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو تو عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور بعد میں وہ مقدمہ چلتا ہے اور اس میں ان پہ الزام ثابت نہیں ہوتا، تو پھر کیسے ریکنسائل ہوگا؟ یہ تو ڈیمیج تو ہو چکا ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا ایشو پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود کیا وزیر اعظم کو نااہل قرار دے کے سپریم کورٹ آئندہ چند دنوں میں جیسے پی ٹی آئی کریے گھر بھیج سکتی ہے سپریم کورٹ؟ دیکھیں، اس میں ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر، پارٹیز کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے نارملی مناسب تو یہی ہوگا کہ کیس واپس بھیج دیا جائے اور اس میں ڈائریکشن دی جائے کہ 2 مہینے 3 مہینے کے اندر ایویڈنس ریکارڈ کر کے اس کا فیصلہ دیا جائے، اور اس کے بعد جو اپیلیں ہیں اس میں، کیونکہ اگر آپ خود سنتے ہیں تو آپ جو پارٹیز ہیں ان کو اپیل کا رائٹ ختم کر دیتے ہیں۔ نارملی ایک سمجھے قتل ہوتا ہے، قتل ہونے کے بعد وہ سیشن کورٹ میں چلتا ہے، سیشن کورٹ کے بعد وہ ہائی کورٹ میں آتا ہے، ہائی کورٹ کے بعد وہ سپریم کورٹ میں آتا ہے۔ اگر کوئی کیس ایسا ہو اس میں سپریم کورٹ خود ہی قتل کے مقدمے میں کہ ہم ایویڈنس ریکارڈ کریں گے تو وہ اس کا حق ہے، آرٹیکل 184 کے اندر سپریم کورٹ کو اختیار ہے، لیکن اس سے ایک ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ جو ملزم ہے، جو پارٹیز ہیں، ان کو اپیل کے جو حق ہیں وہ ان سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، وہ پھر ایک ہی فیصلے میں ایک ہی کورٹ کے سامنے سارے فیصلے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اپیل کے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت کم کیسز میں سپریم کورٹ خود ایویڈنس ریکارڈ کر کے خود فیصلہ دیتی ہے، سپریم کورٹ اپیل ہی سنتی ہے۔ اچھا سر، ذرا سا بتا دیں کہ اگر سپریم کورٹ کو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کرے، وہ تو ابھی نہیں ہوئی ہیں، تو اس کا کیا عمل ہوگا؟ یہ پھر ایویڈنس کیسے ریکارڈ ہوگی؟ سپریم کورٹ اس مرحلے کو کیسے عبور کرے گی؟
جی ہاں باقاعدہ یہ ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ کسی کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ بھئی تم ایویڈنس ریکارڈ کر کے ہمارے سامنے بھیج دو. کسی کو کسی سینئر ایڈوکیٹ کو کسی بڑی اتھارٹی سے کہہ گے کہ بھئی تم جا کے اس کی ایویڈنس ریکارڈ کر کے 1 مہینے میں ہمارے پاس بھیج دو اور ہم اس کو اس پہ فیصلہ دے دیں گے. لیکن ایسا کرنے کی صورت میں مناسب یہی ہوگا کہ وہ اسی اتھارٹی کو واپس بھیج دیا جائے کہ بھئی تم اس میں ایویڈنس ریکارڈ کرو. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اتھارٹی کو بھیجنے کے بعد ایک ڈائریکشن دے دی جائے کہ یہ اتنے عرصے میں 2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ ہو اور سب کو ڈائریکشن دے دی جائے کہ وہ اس اتھارٹی سے کوآپریٹ کریں اور وہاں پہ ایویڈنس پروڈیوس کریں, جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ پروڈیوس کریں. کیونکہ اگر سپریم کورٹ خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے تو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی کہ وہ ایک اپیل کے حق سے محروم رہ جائیں گے. بہت بہت مناسب اور بڑی غیر مبہم آپ بات کریں. ایک گیلانی صاحب آپ بھی ذرا سا میرے اس کنفیوژن میں اگر کائنڈلی ہیلپ کریں کہ اب بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ خود فیصلہ کر دے گی یا وزیر اعظم کو گھر بھیج دے گی, نااہل قرار دے دے گی, اور پھر یہ دوسرا معاملہ بھی جی آئی ٹی رپورٹ کا. لیکن خود ہی سپریم کورٹ کی یہی بینچ کے 3 اراکین جو کہ امپلیمنٹیشن بینچ ہے, یہ فیصلے میں بڑی اہم بات لکھ چکے ہیں. جسٹس شیخ عظمت سعید جو ہے وہ بڑی ایک اہم بات کہہ چکے ہیں کہ چاہے الزام کتنا ہی کافی کیوں نہ ہو, نیب آرڈیننس کے سیکشن 9A5 کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فوجداری کارروائی کا آغاز کرنے کی ہدایت دے سکتی ہے. مگر ایک بڑی اہم بات وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آئینی دائرہ اختیار کو استعمال کر کے بھی نہ سپریم کورٹ نہ ہی ہائی کورٹ کسی کو براہ راست مجرم ٹھہرا سکتی ہے. یعنی کہ وہ بالکل واضح طور پہ بات کریں. پھر وہ جسٹس ظفر علی شاہ کیس کے حوالے سے میں بھی اسی اپنے ججمنٹ میں لکھ رہے ہیں, وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت کے بیک گراؤنڈ میں. ظفر علی شاہ کیس میں جناب جسٹس شیخ عظمت سعید لکھتے ہیں, ظفر علی شاہ کیس میں بدقسمتی سے ماورائے آئینی طریقے سے ایک جمہوری حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا, جبکہ فریق نمبر 1 میاں محمد نواز شریف کے خلاف حقائق یا شواہد ریکارڈ نہیں کیے گئے تھے, ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوئی تھی. صرف یہ کہہ دینا کہ نواز شریف کے خلاف بہت سے ریفرنسز زیر التوا ہیں, ان کی نااہلی کا جواز فراہم نہیں کرتے. اگر ایویڈنسز ریکارڈ نہیں ہوئی اور اگر ریفرنسز پینڈنگ ہیں تو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ تھا جناب جسٹس شیخ عظمت سعید کا کہہ رہا, اور پھر یہی بات جسٹس اعجاز افضل نے بہت تفصیل سے اپنے فیصلے میں بھی لکھی ہے. یہ ہے میرا کنفیوژن کہ اس سب کے باوجود کیوں اس امکان کو سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جی کہ کوئی فیصلہ آ جائے گا اور وزیر اعظم نواز شریف کو فارغ کیا جا سکتا ہے, گھر بھیج دے گی سپریم کورٹ. وہ بالکل آپ نے جو بڑی اچھی انالیسس کری, خود ہی یہی میں کہنا چاہ رہا تھا اور آپ نے خود انالیسس کر لی کہ جہاں انہوں نے لکھا ہے ججمنٹس میں یہی لکھا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا. اس کی آج کی آبزرویشن جج صاحب کی یہی ہے, سینئر جج کی اعجاز صاحب کی, کہ ہاں لگتا ہے کہ اس میں شاید اس طرف جانا پڑے. تو میں ہی کہتا ہوں کہ جب تک آپ ایک پورا ٹرائل نہیں کریں, اب کرنے کو تو بڑا کچھ انسان, بالکل آپ نے صحیح فرمایا, انہوں نے آبزرویشن بھی کی ہے کہ پینڈنسی کیسز کی کوئی کرمنل کو offense نہیں ہے. آپ ایک آدمی کے خلاف 10 FIRs کروا دیں الیکشن کے معاملے میں کہ جو اس کے خلاف FIR ہوئی ہوئی ہے, ابھی تفتیش ہونی ہے, جو کچھ ہوگا نہیں ہوگا, اس لیے اس کو آپ نااہل قرار دے دیں. دیکھیں یہ آنے والے وقت کی, اور پھر میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ خدارا وہ جو ایک ڈاکٹرن آف ڈیفرنس ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ڈاکٹرن آف ڈیفرنس, یہ اولیور وینڈل ہومز امریکن جج تھا, 30 برس وہ جج رہا سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, 1902 سے لے کے 1932 تک, اور اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو ججمنٹ بتائی سن 72 کی ججمنٹ میں, حمود الرحمان صاحب نے اس کو کوٹ کیا, اسی پیراگراف کو جو میں بھی کہنے لگا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ججمنٹ آپ کسی آئین کی کبھی ایسی تشریفات کریں جو کہ ول آف دا پیپل سے متصادم ہو. یہاں ایک پارلیمان کو الیکٹ کیا ہے لوگوں نے, عوام نے بھیجا ہے پارلیمان کو, آپ اس پارلیمان کو ختم کر رہے ہیں صرف اس بات پہ کہ جی مجھے شبہات ہیں, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. بابا وہ یہ جو سوورن پاپولیشن ہے نا, ووٹر از اے سوورن, وہ کانسیپٹ گئے بادشاہت کے. اب کانسٹیٹیوشن کے مطابق عام آدمی سوورن ہے. ایک عام آدمی نے فیصلہ کر لیا, اس فیصلے کو رد کرنا, میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بہت شدید قسم کے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. بہت ہی اہم ہماری گفتگو ہو رہی ہے, بہت ہی اس وقت ٹائملی اور
کرٹیکل ہے یہ انالیسز ہمیں لینا، کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ فیصلہ آنے والا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نااہل قرار دے دے گی، گھر بھیج دے گی، اور ان کے خاندان کے خلاف اب کرپشن کا مقدمہ چلے گا، بلکہ گرفتار ہو جائیں گے وزیر اعظم، اور اس پہ ہمیں رائے جاننا بڑا ضروری ہے، اور مستند ترین رائے ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وقفے کے بعد واپس آئیں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد اور محترم افتخار گیلانی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی عدلیہ کی انتہائی معزز ترین شخصیات میں سے ایک جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد، سپریم کورٹ آف پاکستان کے انتہائی معتبر جج، سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس، ہمیں آج کے کلیدی سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر قانون، سینئر قانون دانوں میں سے ایک ہے، انتہائی معتبر نام جناب سید افتخار گیلانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جج صاحب، یہ فرمائیے گا، وقفے سے قبل آپ سے مسلسل بات ہو رہی تھی، آپ نے بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کا یہ حق حاصل ہے کہ اسے اپیل کا حق حاصل ہو۔ سپریم کورٹ کا اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ شروع کے ختم ہو جائے گا تو اس کو بنیادی حق نہیں مل پائے گا، پھر مقدمہ چلنا ضروری ہے، ایویڈنس ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات آپ فرما جو رہے ہیں، جو آپ جس اصول کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ محیط ہے صرف اس معاملے میں جی آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے کہ اس میں یہ تمام اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے، یا اس معاملے میں بھی کہ سپریم کورٹ نے جو یہ اختیار حاصل کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیتے ہیں، آپ کے خیال میں اس اصول کا اطلاق اس معاملے پہ بھی ہوتا ہے؟ جی دیکھیں نا، ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بغیر تو مسئلہ طے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس میں ایویڈنس کے بغیر ہی فیصلہ ہو جائے۔ بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور اس میں صرف آرگیومنٹس ہیں، بحث ہو جاتی ہے اور اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایویڈنس پہ یا فیکٹس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہاں تو بہت اختلاف ہے نا فیکٹس پہ، یا تو سب ایویڈنس جو ہے اس پہ سب ایگری کریں کہ ہاں صاحب یہ صورت ہے، اب آپ اس پہ ہماری قانونی بحث سن لیں اور اس پہ فیصلہ کر دیں۔ اس میں تو ایویڈنس پہ بہت سخت اختلاف ہیں، اور یہ اختلافات جو ہے ان کے اوپر ایویڈنس آئے گی، ایویڈنس ریکارڈ ہوگی، اس پہ فیصلہ ہوگا، اور کم سے کم ایک اپیل کا تو حق ہونا چاہیے پارٹی کو۔ یہ میں ایک اسٹیبلش چیز ہے کہ یہ نہ ہو کہ بھئی فیصلہ خود ہی کر کے فائنل کر دیا اور کہہ دیا اب اس کے بعد کوئی اپیل نہیں ہوگی۔ اس لیے سپریم کورٹ کبھی خود نہیں فیصلہ، خود کیس پورا نہیں چلاتی، اس طرح جو پارٹی ہے ان کا اپیل کا حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد صاحب۔ افتخار گیلانی صاحب، میں نے رہنمائی لی جج صاحب سے، آپ بھی جو میرا بہت ہی انہیرنٹ اس وقت کنفیوژن ہے وہ یہ کہ اگر یہ معاملہ نیب کورٹ پہ جاتا ہے، مقدمہ چلے گا، چارجز تو سارے وہی ہیں، اس سے پہلے وزیر اعظم نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں۔ عدالت جیسے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دے گی اور ان کو گرفتار کرنے کا حکم ہو جائے گا، تو اگر وہاں پہ مقدمہ ثابت نہیں ہوتا یا چارجز پروف نہیں ہوتے، جب مقدمہ چلتا ہے اور وہ اپنے مراحل میں گزرتا ہے، تو وزیر اعظم تو پہلے ہی گھر چلے گئے، نااہل قرار دے دیے گئے، نکات وہی ہیں، چارجز وہی ہیں، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پھر وزیر اعظم کو دوبارہ کہا جائے گا کہ وہ آ کے اپنے عہدے کا حلف لیں؟ وہ کامران صاحب جیسے آپ نے فرمایا putting the cart before the horse، یعنی پہلے آپ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں پھر اس کا ٹرائل کریں، یعنی یہ بادشاہ ہے نا جی، بادشاہ ہیں، روز کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں سن کے، اور سپریم کورٹ کے ہاتھے میں کھڑے ہو کے ایسی لیگل کانسٹیٹیوشنل باتیں کرتے ہیں جو میرے جیسا آدمی تو آپ جیسے آپ کنفیوز ہیں، ہم خود کنفیوز ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ اس کو بالکل ایک تو ہائپ آپ لوگوں نے بھی تو کریٹ کر دیا ہے نا۔ اچھا جیسا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت مرحلہ ہو رہا ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ کے آنے کے بعد جو سپریم کورٹ سوال جواب کر رہی ہے، اس پہ جو اعتراضات سامنے آئے ہیں، اس کو ہم وہ عمل نہیں کر سکتے جو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا عمل جو آپ پہلے فرما رہے تھے، یا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی انداز کا ایک مقدمہ چل رہا ہے کیونکہ یہاں کوئی کراس ایگزامینیشن نہیں ہو رہی، کوئی دلائل نہیں ہو رہے، لیکن کیا یہ اس مرحلے کو جو ابھی 4 دن کی سماعت ہوئی ہے، شاید 1-2 دن اور ہو، اس کو ہم کوئی مقدماتی مرحلہ کہہ سکتے ہیں؟ اب دیکھیے ہوتا یہ ہے، اب میں آپ کو ایک عام کیس کا بتاتا ہوں۔ پولیس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو پہلے پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے،
جب پولیس جاتی ہے تو دو پارٹیز کے وکیل موجود نہیں ہوتے، جس کے خلاف کیس چل رہا ہوتا ہے اس کا وکیل موجود نہیں ہوتا، وہ پولیس جا کے جگہ جگہ پوچھتی ہے، اس کے بیانات جیسے ہم 161 کے بیان کہتے ہیں وہ پولیس ڈائری میں لکھتی ہے، سارا بیان کرتی ہے، وہ 161 کے بیان کہلاتے ہیں، اس کی کاپیز جو ہے ایکیوز کو دی جاتی ہے، پھر وہ سارا مسئلہ جو ہے وہ پروسیکیوشن برانچ میں جاتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا کیس کورٹ میں چلایا جائے یا نہیں چلا جائے، اس کے بعد پھر وہ کورٹ میں آتا ہے۔ یہ 161 کے بیانات سمجھے جاتے ہیں جہاں پہ دوسری پارٹی جو ایکیوز کے وکیل موجود نہیں ہوتے۔ تو اب جو GIT میں ہوگا اس میں دونوں پارٹیز کے ایڈوکیٹس تو نہیں ہوں گے نا۔ اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پر سپریم کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے کہ وزیر اعظم ہمارے آئین کی جو شق ہے صادق، اس کے مطابق صادق اور امین نہیں ہیں، یہ ڈٹرمنیشن وہ کر لیتے ہیں، تو اگر وہ فوراً ہی اس کا فیصلہ نہ دے، جیسے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں اپیل بھی نہیں ہوگی، یہاں پر کوئی مقدمہ بھی نہیں چلا، کچھ نہیں ہوا، تو اس کے لیے پروسیس کیا ہوگا؟ مطلب اس کے لیے کوئی نیا مقدمہ ہوگا، کیسے ہوگا پھر؟ نہیں، یہ کبھی اگر ڈٹرمنیشن بند بھی نہیں ہے، وہ کبھی بھی آبزرویشن نہیں دیں گے، یہ آبزرویشن کبھی سپریم کورٹ نہیں دیتا کہ ہمارے خیال میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دس نیڈز فردر انکوائری یا فردر انویسٹیگیشن، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کی انڈر آرٹیکل 63 اٹ شوڈ بی سینٹ ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ الیکشن کمیشن کے آئین یہ کہتا ہے کہ جب کوئی سوال اٹھے ایک سٹنگ ممبر کے متعلق کہ وہ نااہل ہو گیا ہے یا وہ نااہل ہے، ممبر رہنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو وہ ڈٹرمنیشن کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں آرٹیکل 63 کو جیسے حذف کر دیا گیا، نہ کسی نے ٹی وی پہ کہا، نہ میں کم از کم میں نے نہیں سنا کہ بحث میں کسی نے کہا کہ what happens to آرٹیکل 63۔ جورسڈکشن اپنی جگہ بالکل ہے، میں پھر بھی کہتا ہوں جورسڈکشن سب، وہ جیسے کہا کہ if the British Parliament says that all blue-eyed boys should be murdered, should be killed، تو blue-eyed boy نیلی آنکھوں والے بچے کو رکھنا ایلیگل ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ایسے تو نہیں چلتے نا، نہ سپریم کورٹ ایسے کرتا ہے، نہ سپریم کورٹ نے آج تک کیا ہے۔ اور وہ ہماری ایک سینگ ہوتی ہے اس میں کہ know thy judges، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ پرسنلی، مطلب کہ ان کا کردار ایز اے جج، مجھے یقین ہے، میں سپریم کورٹ کو جانتا ہوں، آج میرا کیس نہیں تھا، کل بھی وہاں تھا، میں جانتا ہوں اس سپریم کورٹ کو۔ سپریم کورٹ نے انشاءاللہ ایسے کوئی فیصلہ نہیں دینا جو آنے والے وقتوں کے لیے ایک مصیبت بن جائے۔ بعض فیصلے ایسے دیے ہیں بعض سپریم کورٹ، بدقسمت ہے سپریم کورٹ نے، جو کہ ہمارے گلے میں پھندے پڑے ہوئے ساری قوم اور ملت کا، اور جب ہم وہ پیش کرتے کہتے ہیں اسے ہٹاؤ۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب انہوں نے پھانسی کر دیا، وہ فیصلہ تو آپ کسی پوچھے وکیل سے، وہ ہم پیش کریں تو جج کہتے ہیں ہٹائیں اس کو، مت ہمارے سامنے لائیں۔ ایسے فیصلے سپریم کورٹ ایک آدھ 2 بار 3 بار ایسے اہم فیصلے کر چکے ہیں، لیکن اس سپریم کورٹ کا مجھے یقین ہے کہ انہوں کبھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا کہ جو ساری ایک مصیبت بن جائے آنے والے وقتوں کے لیے۔ صاحب اس کو ہم کلوز کرتے ہیں، اور ایک بار پھر میں اس کو پیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو GIT والا معاملہ ہے، یہ تو یہ آپ فرما رہے ہیں جیسے کہ ظاہر ہے کہ اس کو مقدمے میں جانا ہے، ایویڈنس ریکارڈ ہونی ہے، مقدمہ چلنا ہے، دلائل ہونے ہیں۔ یہ جو صادق اور امین والا معاملہ ہے ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ صادق اور امین جو ہے اس کو اگر جانچنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کے لیے کیا مرحلہ ہو سکتا ہے؟ مگر پاکستان میں اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے کہ صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہو کسی پارلیمنٹیرین کو۔ اس سے پہلے ہمیشہ وہ معاملہ جاتا ہے الیکشن ٹریبونل میں، پھر وہاں سے جاتا ہے ہائی کورٹ میں، اپیل ہوتی ہے، پھر ہائی کورٹ کی اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ صادق اور امین رہے یا نہیں رہے۔ 10 کیسز ایسے ہو چکے ہیں، لیکن یہ شاید پہلی بار ہوگا کہ کوئی نیچے سے کوئی عمل نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے خود ہی طے کیا، اور وہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم کو ان کو گھر بھیج دیا، ان کی چھٹی کر دی کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کے خیال میں کوئی پروسیس کرنا ہوگا، یا ایک بار سپریم کورٹ کے ذہن میں یہ بات آئے تو اس کے بعد ایک وہ پروسیس کا آغاز کریں جس کے بعد ان کو دفاع کا بھی حق ہو، اور یہ کہ جیسے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپیل کا حق تو ہونا چاہیے یہاں سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیں، ہم نے یہ جو بنا دیا تھا آرٹیکل 62 وغیرہ صادق اور امین، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو فورسفلی انفورس کیا جائے تو ہم میں سے کوئی بھی صادق اور امین نہیں ہوگا۔ ہم نے کوئی نہ کوئی گناہ تو کیا ہوگا، ہم نے جھوٹ بولا ہوگا کہیں نہ کہیں،
ہم نے کوئی اپنے حالات دیکھتے ہوئے اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہوئے کوئی ایسے فیصلے کیے ہوں گے، تو اگر اسٹرکٹلی اس کو اپلائی کیا جائے تو کوئی بھی شاید صادق اور امین نہ ہو، اس لیے بہت جنرل قسم کا معاف کیجیے گا، بس وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد. جناب سید افتخار گیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے. رائے آپ نے سن لی. ان دونوں شخصیات کے حوالے سے جسٹس ناصر اسلم زاہد بھی کہتے ہیں، افتخار گیلانی بھی کہتے ہیں کہ اپیل کا حق دیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس فورم پہ جہاں پر اپیل ہی نہ ہو سکے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. ایویڈنس ریکارڈ کرنا، مقدمہ چلنا، یہ بنیادی حق ہے. یہ مختصر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، مگر یہی بات ہے ان دونوں شخصیات کے بقول ایسا نہیں ہو سکتا کہ یکسر وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا جائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.